डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मक़दम है। आज हम आपके निसाब की किताब नवाए उर्दू के जो नज़्म का पोर्शन है उसकी एक नज़्म जिसका उन्वान है मेहनत करो, उसका मुताला करेंगे। लेकिन उससे कबल जो इस नज़्म के राइटर हैं जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, तो उनकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनके कारनामों का हम मुताला करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 124 पर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के जो हालात ज़िंदगी दिए हुए, पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम नज़्म का मुताला करेंगे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में बमकाम दिल्ली पैदा हुए। बमकाम का मतलब दिल्ली के मकाम पर, मकाम यानी जगह, बमकाम इस जगह पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए। मोहम्मद हुसैन नाम और आज़ाद तखल्लुस था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप इसमें जैसे देख रहे हैं किताब में लिखा हुआ आज़ाद के ऊपर एक निशान बनाया हुआ है। ये निशान इस बात की अलामत है कि जो नाम लिखा गया है वो दरअसल शायर का तखल्लुस है, यानी वो उपनाम है, वो नाम है जो वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। उनके वालिद मौलवी मोहम्मद बाकर दिल्ली के मशहूर आलिम दीन और काबिल कद्र सहाफ़ी थे। सहाफ़ी पत्रकार को कहते हैं, यानी आप एक जर्नलिस्ट हैं। तो आपके जो वालिद थे वो आलिम दीन भी थे और एक सहाफ़ी भी थे। उन्होंने 1837 में दिल्ली से दिल्ली उर्दू अखबार निकाला। इसमें 1857 की जंग आज़ादी की हिमायत की गई थी। हिमायत यानी उसका सपोर्ट किया गया था। अंग्रेज़ों ने बाकर साहब को मौत के घाट उतार दिया। ये आज़ादी की खातिर पहले शहीद सहाफ़ी बने, यानी पहले ऐसे पत्रकार थे जो आज़ादी के लिए शहीद हो गए। ज़ौक़ से बाकर साहब के गहरे मरासिम थे। मरासिम यानी ताल्लुक़ात, जो शायर हुए हैं ज़ौक़, तो उनसे आपके गहरे ताल्लुक़ात थे। उन्होंने अपने बेटे को ज़ौक़ का शागिर्द बनाया। आज़ाद पहले शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की शागिर्दी में रहे, फिर हकीम आगा जान ऐश के शागिर्द हुए। ये दूसरे शायर हैं जिनका नाम था हकीम आगा जान और जिनका तखल्लुस था ऐश। तो पहले ज़ौक़ के शागिर्द रहे, उसके बाद ऐश के शागिर्द हो गए। आज़ाद ने दिल्ली कॉलेज से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की थी। 1857 की तहरीक आज़ादी के नाकाम होने के बाद हिंदुस्तानियों को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आज़ाद के हिस्से में वो कुछ ज़्यादा ही आईं। उन्होंने तर्के वतन किया, यानी वतन को छोड़ दिया, और बहुत दिनों दर बदर की ठोकरें खाईं। आखिरकार लाहौर पहुँचे और महकमा तालीम में नौकर हुए। महकमा यानी डिपार्टमेंट, तालीम यानी शिक्षा, शिक्षा विभाग में आप नौकर हो गए, नौकरी लग गई आपकी। आज़ाद ने महकमा तालीम के डायरेक्टर कर्नल हॉलराइट की सरपरस्ती में लाहौर में अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली, यानी एक तंजीम आपने बनाई, उसका नाम रखा अंजुमन पंजाब, और उसकी बुनियाद डाली यानी शुरुआत की। और 1874 में बज़्म में मुनाज़मा की शुरुआत की। इसमें मिसरा तरह के बजाय नज़में लिखने के लिए मौजू दिया जाता था। इससे पहले ये हुआ करता था कि जो बज़्में होती थी या जो मुशायरे वगैरह होते थे, तो जो मिसरा तरह दिया जाता था, यानी एक मिसरा दे दिया जाता था, उसके जैसे दूसरे मिसरे लिखकर गज़ल उसी बहर में और रदीफ़ काफ़ी के साथ मुकम्मल की जानी होती थी। तो उसमें उन्होंने ये किया कि गज़ल की जगह नज़मों के लिए मिसरा तरह दिया जाने लगा, यानी नज़मों के फ़रोग़ के लिए आपने काम किया। इस तरह उर्दू शायरी के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी फ़ारसी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। उनकी अदबी खिदमात के सिले में हुकूमत ने उन्हें 1887 में शम्सुल उलमा का खिताब दिया। शम्स का मतलब होता है सूरज, और उलमा यानी आलिमों की जमा है, यानी जितने आलिम हैं उन तमाम आलिमों में आपका दर्जा शम्स की तरह यानी सूरज की तरह है। तो ये एक उपाधि है, एक खिताब है। जो इनकी बेटी की बेवक्त मौत से, जवान बेटी की बेवक्त मौत से आज़ाद को गहरा सदमा लगा और उन पर जुनून तारी हो गया। इसी हालत में 1910 में लाहौर में उन्होंने वफ़ात पाई।
آزاد نے، یہ تو ان کی زندگی کا مختصر سا حال تھا، اب ہم ان کی جو ادبی کارنامے ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ آزاد نے نثر و نظم دونوں میں لکھا ہے۔ نثری تصانیف میں آب حیات، نثری یعنی جو گدے کی ان کی تصانیف ہیں پروز میں، وہ بہت مشہور ہے۔ ایک تو آب حیات، ایک نیرنگ خیال، سخندان فارس، دربار اکبری وغیرہ مشہور ہیں۔ نظم دل افروز اور نظم آزاد ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ شب قدر، صبح امید، گنج قناعت، داد و انصاف اور خواب امن، یہ ان کی مشہور مثنویاں ہیں۔ مولانا آزاد جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ سادہ ہونے کے باوجود دلکش ہوتی ہے، یعنی اب ان کی جو نظموں کی خصوصیات ہے یا زبان کی خصوصیات ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ زبان سادہ تو ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس میں دلکشی اور دل فریبی ہوتی ہے۔ منظر نگاری میں ان کو کمال حاصل تھا۔ ان کی شاعری فطرت پرستی، حق پسندی اور حیات انسانی کی تفسیر ہے۔ منظر نگاری میں ان کو کمال حاصل تھا۔ ان کی شاعری میں جو خاص بات تھی وہ تھی فطرت پرستی، یعنی نیچر پسند تھے، نیچر کے بارے میں اور نیچر کی چیزوں کے بارے میں جو ہے ان کی شاعری میں ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو پڑھنے کو ملتا ہے۔ دوسری چیز ہے حق پسندی اور حیات انسانی، یعنی انسان کی جو زندگی ہے اس کے بہت سارے پہلوؤں کو وہ اپنی نظموں کے ذریعے یا اپنے لکھنے کے ذریعے اجاگر کرتے ہیں۔ نظم محنت کرو میں آزاد نے منفرد انداز میں، بالکل الگ انداز میں مختلف مثالیں اور دلیلیں دے کر انسانوں اور خاص کر طالب علموں کو محنت کی اہمیت بتاتے ہوئے محنت کرنے کا درس دیا ہے۔ جو نظم محنت کرو ہم پڑھنے والے ہیں، یہ اس کے بارے میں تبصرہ کیا گیا ہے کہ بہت ہی منفرد انداز میں جو ہے وہ مثالیں اور دلیلیں دے کر انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کو محنت کرنی چاہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم جو ہماری آج کی نظم ہے، آج کے سبق کا جو ٹاپک ہے، عنوان نظم کا وہ ہے محنت کرو، اور یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی نظم ہے، بہت آسان نظم ہے، اور اس نظم کو ایک بار آپ اس کی حیت دیکھ لیں۔ اس کے دونوں مصرے ہیں، اس میں آپ دیکھیں شروع سے لے کر پہلے مصرے سے آخر تک محنت کرو محنت کرو محنت کرو محنت کرو، یہ جو ردیف اس میں چل رہی ہے، تو اس کی جو ردیف ہے وہ ہے محنت کرو، اور قافیہ ہم دیکھتے ہیں کیا کیسے میں قافیہ آئیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس نظم کو۔ ہے امتحان سر پر کھڑا، محنت کرو محنت کرو، باندھو کمر، بیٹھے ہو کیا، محنت کرو محنت کرو۔ تو اب یہاں دیکھیں گے آپ، سر پر کھڑا، بیٹھے ہو کیا، تو یہ کیا اور کھڑا یہ اس میں قافیہ ہیں، اور محنت کرو ردیف ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ طالب علموں کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ سر پر امتحان کھڑا ہے اور تم ابھی تک بیٹھے کیوں ہو، کمر باندھ لو۔ ایک محاورہ ہے کمر باندھنا، کہ کمر باندھ لو یعنی شروع ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ اور محنت شروع کر دو۔ بے شک پڑھائی ہے سوا اور وقت ہے تھوڑا رہا، سوا یعنی باقی ہے، ابھی تو بہت ساری پڑھائی باقی ہے اور وقت تھوڑا ہے ایسی مشکل بات کیا، لیکن پھر بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، تم ابھی شروعات کر دو گے، محنت شروع کر دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے محنت کرو محنت کرو۔ شکوے شکایت جو کہ تھے تم نے کہے ہم نے سنے، یعنی اب تک جو ہے تم شکوے شکایتیں کر رہے تھے، سبق زیادہ ہیں، سلیبس زیادہ ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، کر لیں گے، مشکل ہے آسان ہے، یہ سب چھوڑ دو اب۔ شکوے شکایت جو کہ تھے تم نے کہے ہم نے سنے، جو کچھ ہوا اچھا ہوا، اب یہ سمجھ لو جو کچھ ہو گیا اچھا ہو گیا، بس اب آگے کے لیے محنت کرنی شروع کر دو۔ تو محنت کرو محنت کرو محنت کرو، انعام لو انعام پر اکرام لو، اگر تم محنت کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا اور تمہیں اکرام ملے گا، عزت ملے گی، جو چاہو گے مل جائے گا۔ محنت کرو محنت کرو، شرط یہ ہے کہ محنت کرو، محنت کرو گے تو تم جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ جو بیٹھ جائیں ہار کر کہہ دو انہیں لڑکال کر، ایسے لوگ جو ہار کر بیٹھ جائیں تو ان کے لیے شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جو بیٹھ جائیں ہار کر کہہ دو انہیں للکار کر، ہمت کا کوڑا مار کر، محنت کرو محنت، ہمت دلاؤ ان کو بتاؤ کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمت کا کوڑا مارنا یعنی ان کو ہمت دلانی ہے، اور ان کو کہنا ہے کہ محنت کیجئے، ہمت کیجئے اور کام میں لگ جائیے تو تمہیں کامیابی ضرور ملے گی۔ تدبیریں ساری کر چکے باتوں کے دریا بہہ چکے، ابھی مثال دے کے بتائیے کہ تدبیریں ساری کر چکے، اب تک جو تم تدبیریں کر رہے تھے وہ سب ایسی ہی تھی، بلکہ زیادہ تر تم کیا کر رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے، باتوں کے کام تھے، تو وہ سب ختم ہو گیا، بک بک سے اب کیا فائدہ، اب بک بک سے کچھ فائدہ نہیں، وقت آ گیا ہے، اس لیے اب تم محنت کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔
یہ بیج اگر ڈالو گے تو دل سے اسے پالو گے تم. یہ بیج اگر ڈالو گے تو، اگر یہ بیج محنت والا تم اپنے دل میں ڈال لو گے تو تم اسے ضرور پالو گے، دیکھو گے پھر اس کا مزہ، اور پھر اس کا مزہ دیکھو گے. یعنی محنت کا بیج اگر تم نے ڈال دیا اور تم نے اس کو پال لیا، دو باتیں ہیں. یہ بیج اگر ڈالو گے تو دل سے اسے پالو گے تم. اگر تم نے محنت کا بیج اپنے دل میں ڈال لیا، تم نے اس کو دل سے پال لیا، تو پھر اس کا مزہ تم دیکھو گے کہ تمہیں کیا ملتا ہے. وہ پہلے بتا چکے ہیں، انعام اور اکرام ملے گا، عزت ملے گی. اس لیے واپس شاعر کہہ رہا ہے محنت کرو محنت کرو. محنت جو کی جی توڑ کر ہر شوق سے منہ موڑ کر. اب محنت کیسی ہے کہ شوق چھوڑ دو، اب وقت آ گیا ہے، اب صرف پڑھائی پہ دھیان دو، محنت کرو، چیزوں کو، دوسری چیزوں کو، شوق کو چھوڑ دو. محنت جو کی جی توڑ کر ہر شوق سے منہ موڑ کر دو گے دم میں فیصلہ، تو پھر کچھ مشکل نہیں ہے، ایک دم میں تم فیصلہ کر دو گے اور تم کامیابی حاصل کر لو گے. تو محنت کرو محنت کرو. کھیتی ہو یا سوداگری ہو، بھیک ہو یا چاکری. اب چاہے کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ کھیتی ہو یا بزنس ہو، چاہے بھیک مانگنا ہی ہو، اور چاہے چاکری یعنی نوکری ہو، ملازمت ہو. کھیتی ہو یا سوداگری ہو یا ہو بھیک یا ہو چاکری، سب کا سبق یکساں سنا. سب کے لیے جو ضروری چیز ہے، سب کا جو سبق ہے وہ ایک جیسا ہے. یکساں یعنی ایک جیسا. کیا؟ محنت. سبھی کام محنت مانگتے ہیں، چاہے کھیتی ہو یا بزنس ہو یا بھیک ہو یا نوکری ہو. سبھی کاموں میں کامیابی تب ملتی ہے جب آپ محنت کریں. جس دن بڑے تم ہو گئے دنیا کے دھندوں میں پھنسے. اب شاعر ایک متنبع کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، وہ ایک وارننگ دے رہا ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو دنیا کے بہت سے دھندوں میں پھنس جاؤ گے. ابھی تو تم فری ہو، تمہارے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں. ابھی تم ذمہ داریوں سے فری ہو، تمہارے اوپر کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہے، کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف پڑھنے کا کام ہے. تو اس لیے بڑے ہونے سے پہلے ابھی کے وقت کو غنیمت جانو. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جس دن بڑے تم ہو گئے دنیا کے دھندوں میں پھنسے، پڑھنے کی پھر فرصت کجا. کجا کا مطلب کہاں، پھر پڑھنے کی فرصت نہیں ملے گی، پھر تم پچھتاؤ گے. اس لیے ابھی وقت ہے، محنت کرو محنت کرو. کجا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. یہ لفظ آپ نے ابھی بڑا مشہور بھی ہوا تھا فلمی گانے میں، تو کجا من کجا، یعنی تو کہاں میں کہاں. تو یہ وہ کجا ہے. آخری شعر ہے اس کا، جس کو ہم مقطع کہتے ہیں، یعنی یہاں سے سلسلہ کلام جو ہے وہ قطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بچپن رہا کس کا صدا، انجام کو سوچو ذرا. وہ کہہ رہا بچپن جو ہے وہ جانے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. تمہارا بھی بچپن چلا جائے گا، لیکن اپنے انجام کو سوچو. بچپن میں اگر تم موج مستی کرتے پھرو گے تو پھر آگے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی. تو بچپن رہا کس کا صدا، انجام کو سوچو ذرا. یہ تو کہو کھاؤ گے کیا. اگر اب تم کھیل کود میں لگے رہے، پڑھائی لکھائی نہیں کی تم نے، تو پھر تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، تمہارا روزگار کیا ہوگا، اس کے بارے میں سوچو. تو اس لیے ابھی سے کھیل کود چھوڑ کر اور محنت کی طرف دھیان دو. تو بچپن رہا کس کا صدا، انجام کو سوچو ذرا. یہ تو کہو کھاؤ گے کیا، محنت کرو محنت کرو. تو اس طرح سے یہ نظم مکمل ہوئی، اور پوری نظم میں جو شاعر ہے وہ ہمیں محنت کرنے کی اور فالتو کی باتیں چھوڑنے کی اور کھیل کود سے الگ ہٹ کر جو ہے یکسو ہو کر پڑھائی کرنے کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے. بلکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ صرف پڑھائی نہیں، زندگی میں جتنے بھی دنیا میں کام کرنے ہوتے ہیں ان سبھی کاموں کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس سبق کے پیچھے کچھ مشکل الفاظ دیے ہوئے ہیں، تو چرچا کر لیتے ہیں اور پھر ان کو آپ اپنی کاپی میں تحریر کیجیے گا. جیسے پہلا لفظ دیکھیں آپ، صحافی. صحافی اخبار نویس. اب آپ کے لیے تو یہ بھی نیا لفظ ہے، اخبار نویس یعنی اخبار کو لکھنے والا، تحریر کرنے والا. تو کیا مطلب ہوا صحافی کا؟ صحافی کا مطلب ہوتا ہے پترکار. حمایت، طرفداری، کسی کا پکش لینا، اس کو ہم حمایت کہتے ہیں. مراسم کا مطلب ہوتا ہے تعلقات، ہندی میں ہم اس کو سمبند بھی کہتے ہیں، انگلش میں ہم ریلیشن کہتے ہیں. محکمہ یعنی ڈپارٹمنٹ، وبھاگ. سیوا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ. سیوا یعنی بہت سارا بچا ہوا کام ہے ابھی تمہارا. شکوہ یعنی شکایت. اکرام یعنی عزت، بخشش، کرم. للکار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پکارنا یا چیلنج کرنا. تدبیر کا مطلب ہوتا ہے کوئی یوجنا بنانا، کو کسی پریشانی کا کوئی علاج ڈھونڈنا. سوداگر ویاپاری یا بزنس مین کو کہتے ہیں، اور چاکری جو ہے وہ ملازمت یا سروس کو کہتے ہیں. یکساں کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا، اور فرصت یعنی مہلت. صدا کا مطلب ہمیشہ، اور سواد سے اگر اس کو لکھ دیا جائے صدا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے اذان. انجام یعنی نتیجہ. تو یہ
کچھ مشکل الفاظ تھے اور پیچھے اس کے آپ کے سوال جواب کا سلسلہ ہے، تو اس سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ اپنی کاپی میں وہ بھی تحریر کریں گے اور اس کو اسکول میں لا کر چیک کرائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہے، اور کسی بھی طرح کی پریشانی ہونے یا کوئی چیز سمجھ میں نہ آنے پر بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔